अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम से गॾु मां आहियां गौहर गांगरो। नाज़रीन, इमरान ख़ान साहब जी जेका लॉन्ग मार्च है उहा इस्लामाबाद पहुती, जेतोणीक इमरान ख़ान साहब इहो ऐलान कयो त हू डी चौक ते पहुची ऐं हिन हुकूमत खां इस्तीफ़ा जो मुतालबो कंदा ऐं अर्ली इलेक्शन जे हवाले सां तारीख़ वठी पोइ हू घर वापसि वेंदा। पर इमरान ख़ान साहब इस्लामाबाद पहुतो, ख़िताब कयो ऐं उन ख़िताब में हुकूमत खे 6 ॾींहंनि जो अल्टीमेटम ॾिनो आहे त अर्ली इलेक्शन कराई वञे, इलेक्शन जी डेट ॾिनी वञे। ॿी सूरत में हिकु भेरो ॿीहर लॉन्ग मार्च वठी इस्लामाबाद तरफ़ इमरान ख़ान साहब रवानो थींदो। जॾहिं त तव्हां काल्ह जेका लॉन्ग मार्च हुई उन जा सॼे पाकिस्तान में जेके मंज़र आहे उहे तव्हां मंज़र ॾिठा। लॉन्ग मार्च खे रोकण जे हवाले सां वफ़ाक़ी हुकूमत पहिरियां ई ऐलान करे चुकी हुई त हिन लॉन्ग मार्च खे थियण हू न ॾींदा। जॾहिं त इमरान ख़ान साहब चयो त हर सूरत में लॉन्ग मार्च कई वेंदी। जॾहिं लॉन्ग मार्च पूरे मुल्क मां कारकुन रवाना थिया त उन्हनि ते कंटेनर रखी न सिर्फ़ु इस्लामाबाद जेको रेड ज़ोन आहे उहो सील कयो वियो, कंटेनर जे थ्रू बैरियर लॻाया विया ऐं रस्ता बंदि कया विया। पर मुल्क जे ॿियनि हिसनि में बि अहिड़ा मंज़र ॾिसण में आया। जॾहिं त जेका सिक्योरिटी फोर्सिस आहे उहो लॉन्ग मार्च जे शुरका जेके आहिनि, पीटीआई जा कारकुन आहिनि, उन्हनि खे लॉन्ग मार्च में अॻिते वधण खां रोकण लाइ आंसू गैस जा शेल वसाया विया, रबड़ जूं गोलियूं वसायूं वियूं। ऐं इस्लामाबाद जा मंज़र इहे हुआ त एतिरी आंसू गैस वॾे तादाद में छॾी वई ऐं उहो एक्सपायर आंसू गैस पिण हुई। पर जेको डी चौक आहे उन जे आस पास जेके इलाइक़ा आहिनि उते इहो महसूसु कयो वियो ऐं माण्हुनि जो जेको धुओं आहे, शेलनि जो जेको धुओं हो उहो शहरी इलाइक़नि में घरनि में बि महसूसु कयो। ऐं किथे किथे इहे शिकायतूं आयूं त उन्हनि खे साह खणण में तकलीफ़ थिए पई। हुकूमत ते इहा बि तनक़ीद थी रही आहे। ॿिए तरफ़ सुप्रीम कोर्ट में पिणु इन हवाले सां केस हुयो। पहिरियां त पीटीआई तरफ़ां इहा दरख़्वास्त दाख़िल कई वई त संदन कारकुन गिरफ़्तार कया विया आहिनि ऐं सॼे पाकिस्तान खे सील कयो वियो आहे ऐं अदालत खे इस्तदा कई वई त उन मना कयो वञे हुकूमत खे त इहे सभु क़दम न खयां वञनि। जॾहिं त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इहो हुकुमनामो जारी कयो त डी चौक ते न, छो त उते हसास इदारा आहिनि, पार्लियामेंट आहे, ऐवान सदर आहे ऐं पाकिस्तान सेक्रेटरीट आहे। इन करे हिकु मुतबादिल जॻह ते पीटीआई खे मौक़ो ॾिनो वञे त हू पंहिंजो जलसो करे सघे। पर इमरान ख़ान साहब सुप्रीम कोर्ट जो इहो फ़ैसिलो बि न मञियो ऐं डी चौक ते पहुची हुन पंहिंजो जलसो कयो। जॾहिं सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट जो हुकूमत हिकु दरख़्वास्त दाख़िल कई, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हुकूमत खे या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इहा इस्तदा कई आहे त इमरान ख़ान साहब जेको अदालत जो ऑर्डर हो उनखे तस्लीम न कयो ऐं मुतबादिल जॻह बजाए डी चौक ते आयो आहे। उनजे कंटेम्प्ट जी कार्रवाई हलाई वञे ऐं उनजे ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अहिड़ी दरख़्वास्त ते इहो चयो वियो आहे त उन ते हू गाइडलाइंस जारी कंदा। इन्हनि मिलणी मामलनि ते अॼु असां गुफ़्तगू कंदासूं। इन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे सिद्दीक़ फारूक साहब, जेको मुस्लिम लीग नवाज़ जो हिकु अहम अॻवान आहे। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक़ फारूक साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सिद्दीक़ साहब, ये बताएं कि खान साहब तो इलेक्शन की डेट मांगने आए थे लेकिन वो तो अभी चले गए हैं। आप क्या समझते हैं कि ये सारी खान साहब की जो एक्सरसाइज है आप उसको किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो अगर गौहर साहब सच पूछे तो इमरान खान ने पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुंचाया है 2014 के धरने से अपने 4.25 साल के इक़्तिदार में और फिर कल तक, उसके बाद मेरा तो जी नहीं चाहता कि मैं इमरान खान को साहब कहूं। वो सच्ची बात है कि साहब कहलाने का मुस्तहिक नहीं है। उसके बाद मैं ये अर्ज करूंगा कि इसने 2014 के धरने में भी ये कहा था, मैं मर जाऊंगा, नवाज शरीफ से इस्तीफा लिए बगैर नहीं जाऊंगा। फिर इमरान खान ना मरा, ना इसने इस्तीफा लिया, ना किसी ने इसको दिया और नाकाम और नामुराद जलील और रुसवा होकर इसे जाना पड़ा। लेकिन उस नवाज शरीफ ने जब पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे शहीद हुए 16 दिसंबर को और उसके बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई
تو اس وزیر اعظم نواز شریف نے عمران خان کو بھی اس پہ بلا کے اپنے قریب بٹھایا. یہ ہے اعلی ظرف اور یہ ہے شائستگی. اس کے مقابلے میں عمران خان کے پاس تہذیب، شائستگی، شرافت، اسلامی اقدار، معاشرتی اقدار اس کے قریب سے نہیں کھڑی. تو اب بھی موصوف آئے تھے کہ میں انتخابات کی تاریخ لیے بغیر نہیں جاؤں گا، تو پھر خدا تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں نا کہ غرور کا سر نیچا، تو کبریائی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے. اس کے علاوہ جو اپنے آپ کو کبریا سمجھے اور تکبر کرے، غرور سے کام لے، وہ اسی طرح ذلیل ہوتا ہے جس طرح کل عمران خان ذلیل ہوا اور اسے جانا پڑا. یہ خدا کی مار بھی پڑی. اور جو یہ دعویٰ کرتا تھا پہلے 20 لاکھ اور پھر اس کے بعد کہ جب سے میں کہا تھا میں 25 لاکھ لے کے آؤں گا، جیسے کل جلسہ جو ہے وہ آج صبح جاتے جاتے کہا کہ اب میں 30 لاکھ لے کے آؤں گا، تو کل آپ نے دیکھ لیا کہ کتنے آدمی اس کے ساتھ نکلے اور اس کی کیا حیثیت ہے. باوجود اس کے کہ اس نے خیبر پختونخوا کی حکومت کے سرکاری وسائل استعمال کیے، لیکن عوام اس کے ساتھ نہیں نکلے. تو اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو جو پاکستان کے لیے برا سوچتا ہے، پاکستان کے لیے عملاً برا کرتا ہے، خدا اسے اسی طرح ناکام کرے. آمین. صدیق صاحب یہ بتائیں کہ خان صاحب نے تو دعویٰ کیا تھا پہلے 20 لاکھ کا، پھر 25 لاکھ کا، پھر دعویٰ کیا تھا کہ 30 لاکھ لوگ آئیں گے. تو کراؤڈ تو آپ نے دیکھ لیا، تو خان صاحب کی یہ دعویٰ پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ مجھے بتائیے، یہ وہی آدمی ہے نا جس نے 2008 کے الیکشن میں، پھر 2013 کے الیکشنوں میں کہا تھا میں کلین سویپ کروں گا، لکھ کے رکھ لو. اور پھر اگر 2018 کے الیکشنوں میں بھی جس طرح الیکشن ہوئے ہیں، وہ سب کو پتا ہے کہ 95% جو فارم 45 ہے جس پر نتیجہ لکھا جاتا ہے اور سارے پولنگ ایجنٹ دستخط کرتے ہیں، ان پر دستخط ہی نہیں تھے. اسی طرح سے اس میں بھی ناکام ہوا. اور پھر اس نے کہا میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، 50 لاکھ مکان بناؤں گا، 100 دنوں میں انقلاب لے آؤں گا، 90 دنوں میں سارے مگر مچھ پکڑ لوں گا. کسی ایک بات میں یہ کامیاب ہوا ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں اسی طرح کا یہ 30 لاکھ کی بات ہے. جھوٹ بولنا، یو ٹرن لینا، دھوکہ دینا، اللہ کا نام لے کے اور پھر الٹ کام کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے جھوٹ بولنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد ساری باتیں جھوٹ بولنا اور لوگوں کو گالیاں دینا، الزامات لگانا، ریاست مدینہ کا نام لے کے ظلم کرنا، لوگوں کو بے گناہ جیلوں میں ڈالنا. تو یہ اس کا وتیرہ ہے، یہ اس کا کردار ہے، یہ اس کا طریقہ ہے. اس لیے وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے. تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ عمران خان کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ سوائے اس کے کہ وہ کہے اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری خاتم النبیین ہیں، باقی اس کی کسی بات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. صدیق صاحب، آپ نے وسائل کے استعمال کی بات کی، خان صاحب نے کے پی کے وسائل استعمال کی، آپ کا کہنا ہے. تو ظاہر سارے قوم نے دیکھا کہ خان صاحب اپنی ظاہر غیر سرکاری قسم کی اور سیاسی سرگرمی میں ہیلی کاپٹر پہ اترے ریلی میں شامل ہونے کے لیے. تو آپ کیا سمجھتے خان صاحب جو سسٹم ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہیں، میرٹ کی بات کر رہے ہیں اور ظاہر اپوزیشن کی پارٹیوں کو وہ برا بھلا بھی کہتے ہیں، تو اس طرح کا ایکٹ کیا ہے؟ دیکھیے جی، اس بندے نے سب سے پہلے شوکت خانم ہسپتال کا چندہ کھایا ہے. اس پر ایک کتاب لکھی گئی چندہ چور، اور اس نے ثابت کیا کہ 1 ارب سے زیادہ کا چندہ کھایا ہے. اور اس پر لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے 1995 میں اس پر فیصلہ دیا اور عمران کو حکم دیا کہ چندے کا حساب پیش کرو ڈپٹی کمشنر لاہور کے پاس جا کر. اور یہ 1995 کا فیصلہ ہے
اور اس کو 27 سال ہو گئے ہیں. اسی طرح اس نے چکر دے کے آج تک وہ حساب پیش نہیں کیا. شاید اس معاملے اس حوالے سے اس سے اب پوچھ گچھ ہو. یہ اس کے پیسے کھا گیا. وہاں اس وقت وکلا محاذ نے کہا کہ جو پیس لاہور میں بہت بڑی بلڈنگ تھی ایک کمرشل، انہی پیسوں میں سے اس نے بنائی تھی. اسی طرح سے اس کے بہت سے رشتہ داروں کے جو ہے وہ بلڈنگز بنی اور وغیرہ وغیرہ. تو اس نے وہاں سے پیسہ کھانا شروع کیا ہے. تو اس کے بعد آپ دیکھتے چلے جائیں اب اس پر کتنے مقدمے بنے گے. ابھی تو کوئی ایک نکل رہا ہے، کبھی جناب ایک خاتون سامنے آ جاتی ہے، عثمان بزدار سامنے آ رہا ہے، اور بہت سے لوگ انہوں نے کھربوں روپے لوٹے ہیں. اس میں شامل ہے بالخصوص جو غیر ملکی امداد 1.3 بلین ڈالر آئی. کم از کم یہ امداد ہے. یہ یوں سمجھ لیں کہ 240 ارب روپے بنتے ہیں. اس میں سے 40 ارب روپے اس نے کرپشن کی. اور یہ رپورٹ جو ہے موجودہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے اس کے دور میں یہ ایک رپورٹ اسے پیش کی اور عمران خان نے وہ رپورٹ چھپا دی. آئی ایم ایف کو پتا چلا تو آئی ایم ایف نے ڈنڈا دے کے عمران خان سے وہ رپورٹ نکلوائی. 40 ارب روپے کا تو کووڈ-19 کے لیے یہ امداد یہ کھا گیا ہے. پھر اس کے علاوہ چینی، گندم. جب مسلم لیگ نون کی حکومت گئی 2018 میں تو چینی بھی وافر تھی ملک میں، گندم بھی سرپلس وافر پڑی ہوئی تھی. انہوں نے آتے ہی وہ ایکسپورٹ کی اور پھر اتنی ایکسپورٹ کی کہ پھر کمی ہو گئی، پھر امپورٹ کی. دونوں طرف سے مال بنایا. دوائیوں کا سکینڈل، اس کے علاوہ سکینڈل پہ سکینڈل. تحفوں کا، جو وزیر اعظم کو تحفے ملتے ہیں اس کا سکینڈل، کوئی ایک سکینڈل ہو. تو اس آدمی کرپشن کا مال اس کی رگ رگ میں جو ہے وہ دوڑ رہا ہے. اور اس کے تو والد کو کرپشن کے الزام پر نوکری سے نکالا گیا تھا. تو آپ اندازہ لگا لیجیے کہ والد کرپٹ، بیٹا اس سے زیادہ کرپٹ. صدیق صاحب یہ بتائیں کہ خان صاحب نے اس لانگ مارچ کے لیے ایک ہائپ کریٹ کی، ایک مومنٹم پیدا کیا، لوگوں کو موٹیویٹ کیا اور ایک نتیجہ خیز لانگ مارچ کا انہوں نے نام دیا. تو ان کے جو سپورٹر تھے وہ پر امید ہو گئے کہ وہ جو ان کی لیڈرشپ چاہ رہی وہ ہونے جا رہا ہے. لیکن اس لانگ مارچ کے بعد نتیجہ خیز نہ ہونا، اور اگر 6 دن کے بعد خان صاحب پھر لانگ مارچ کریں گے تو ظاہر ہے وہ مومنٹم نہیں بنے گا. جو کارکن ان کے تھے، جو امید تھی ان کو، وہ مایوس بھی ہوئے. تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے کہ 6 دن کے بعد کوئی لانگ مارچ آئے گا تو وہ نتیجہ خیز ہوگی یا وہ مومنٹم بنے گا، وہ انرجی آئے گی کارکنان میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین کی ہے. تو پہلے تو اسے توہین عدالت کے جرم میں سپریم کورٹ بلائے. میرا خیال ہے اگر آج نہیں تو کل کسی کو سپریم کورٹ جانا چاہیے، کل نہیں تو سوموار کو جانا چاہیے اور سپریم کورٹ میں یہ دائر کریں درخواست، پٹیشن کہ جناب توہین عدالت کا یہ مجرم ہے، اس کو بلائیے اور سزا دیجیے. سر وہ داخل ہو چکی ہے، ہو چکی ہے تو یہ اچھی بات ہے. میرے علم میں نہیں ہے. میں اصل میں صبح ایک مریض کو ہسپتال لے کے گیا، وہاں اس کو ایڈمٹ کرایا، وہ آئی سی یو اور پھر باقی. اس کے بعد میں گھر آیا تو تھوڑا سا کھانا کھا کے لیٹ گیا، تو مجھے نہیں معلوم. تو یہ اچھی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ بھی اگر کچھ لوگوں کا رومانس ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، ہر آدمی کو لوگ پسند کرنے لگتے ہیں. اونچا لمبا قد ہو، گورا چٹا رنگ ہو، اور جناب علی ورلڈ کپ بھی چاہے جن دوستوں کے ساتھ مل کے جیتا ہو، جو بھی ہو، تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں شاید ادھر بھی کچھ کرے گا. تو کچھ نہ کچھ لوگ تو اس کو پسند کرتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے موصوف نے اس عرصے میں کیا اور پھر جس طرح سے آج یہ یہاں سے بھاگا، اس سے اس کے سپورٹر مایوس ہو گئے ہیں. جو کچھ اس نے مریم نواز کے بارے میں ملتان میں جو ہے وہ نہایت غلیظ زبان، نہایت گھٹیا رویہ، اور یہ اس نے استعمال کیا جو ریاست مدینہ کی بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتا ہے. یہ
اس کی وجہ سے بہت بڑی تعداد خواتین کی اس کو چھوڑ گئی ہے. تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ 6 دن کے بعد تو خیر یہ آئے گا نہیں، لیکن جب بھی یہ دوبارہ اپنا لانگ مارچ کرنے کی کوشش کرے گا، یہ موجودہ لانگ مارچ جو آج اس نے ختم کیا ہے اس سے کہیں زیادہ ذلیل و خوار اور ناکام اور نامراد ہوگا. ٹھیک ہے صدیق الفاروق صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین ہتے وٹھوں تا مختصر بریک بعد حاضر تھینداسوں. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ان وقت اساں کے جوائن کیا ہے شیخ انیس صاحب جو پاکستان تحریک انصاف جو اہم اگوان ہے. السلام علیکم شیخ صاحب. جی وعلیکم السلام. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ کل جو مناظر تھے عوامی احتجاج سا لوگ آئے تھے، حکومت کا تو کہنا بالکل ڈیفرنٹ ہے، لیکن جو شیلنگ ہوئی، جس طرح کی حکومت کا رویہ ہے، جس پہ سپریم کورٹ نے بھی تحفظات کا اظہار کیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ میں سب سے پہلے گور صاحب آپ کی توجہ سے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو کل انہوں نے یہ اتنے زیادہ تھا، جو وقت کا اتنے زیادہ رہنا ثناء اللہ کے تھا، اس نے اپنے آقا شہباز شریف کے کہنے کے اوپر جو کل پاکستانی قوم کے ساتھ خصوصاً بزرگوں، خواتین کے ساتھ اور فیملیز کے ساتھ، جن کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے آئے تھے، انہوں نے ان کا بھی لحاظ نہیں کیا. لیکن میں آپ کو سیاست سے علیحدہ ہو کر اللہ کی قسم کھا کر یہ بات بتاتا ہوں کہ جتنا یہ ظلم کر رہے تھے خواتین، مردوں کو جو آپ چھوڑے، جو خواتین کا جذبہ تھا وہ بھی یہ کام نہیں کر سکتے. اور لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم آزادی کے بغیر نہیں اٹھیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ کبھی بھی کسی ریاست میں اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنی فیملیز کے ساتھ اس طرح کا ظلم آپ کو کوئی تاریخ میں ملتا ہے؟ یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ یہ آمریت سے بھی زیادہ بدتر یہ فاشسٹ گورنمنٹ، جس نے جو میڈیا کے اوپر جو انہوں نے حالات کیے، یہ صرف اس میڈیا کو پروموٹ کرتے جن کو جو ان کی بات مانتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو انہوں نے آپ مجھے بتائیں 6 ماہ کے بچے، آپ چھوٹی چیز دیکھیں 6 ماہ کے بچے ماں نے اپنی گود میں اٹھائے اور ان کے باپوں نے اپنی بیلٹوں کے ساتھ لگائے ہوئے وہ لے کر آئے ہیں. ان کا جمہوری حق ہے، ان کا آئینی حق ہے. آپ نے کس حد کے تحت شیلنگ کی؟ آپ نے جو بربریت کا اور جو یزیدیت کا مظاہرہ کیا کل، اٹک کے پل سے لے کے لاہور سے لے کر پورے پاکستان کو آپ نے تو ہمارا کام آسان کیا، لیکن اس کام آسان کے اندر جو آپ نے ظلم کیا نا، جو خاص طور پہ خواتین اور شیرخوار بچوں کے ساتھ جو ہوا، وہ ان کی یہ تصویریں اور یہ وقت ان کا ساری زندگی جان نہیں چھوڑے گا. یہ ان کا پیچھا کرتا رہے گا اور ان کو قبر تک پہنچا کے آئے گا یہ. اور ان کی قبر یہی پاکستانی قوم پہلے بھی کھود چکی ہے، اب ان کے اوپر صرف مٹی ڈالی رہ گئی ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زبردستی پاکستانی قوم کے اوپر حکومت کر لیں گے تو یہ پاکستان کے جانوروں کے اوپر بھی حکومت نہیں کر سکتے. ان کی اس وقت یہ اوقات ہے جو انہوں نے کل ظلم کا مظاہرہ کیا. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ ہمیں بہت شکایتیں آئیں کل اسلام آباد کے شہریوں سے کہ ان کو گھروں میں آنسو گیس کے جو ہے نا وہ دھوئیں کا اثر آ رہا تھا، ان کی آنکھیں جل رہی تھی اور دم ان کو سانس میں تکلیف آ رہی تھی. تو ہم نے پاکستان کی تاریخ میں یہ کبھی تو نہیں دیکھا کہ پروٹیسٹ ایک جگہ پہ ہو رہا ہے لیکن سارے شہر میں دھواں پھیلا ہوا ہو. دیکھیں وہ گیس اتنی زہریلی تھی، ایکسپائر ڈیٹ 2006 کے تھوڑی چیز چل رہی ہے. اگر گور صاحب آپ کے پاس نہیں ہے تو میں آپ کو بھی واٹس ایپ کر دیتا ہوں. تھوڑی چیز چل رہی ہے 2006 کی جو مینوفیکچر جو تھی نا، ایکسپائر ڈیٹ جو شیل تھے وہ انہوں نے پھینکے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بڑی وارداتیں بھی انہوں نے ڈالی ہیں. ایسی زہریلی گیس انہوں نے وہاں دی ہے کہ جس سے لوگوں کے دم بند ہونے لگ پڑے تھے. میں یہ آپ ذرا صرف یہ چیک کریں، آپ کو میں بھی فوٹیجز بھیجتا ہوں. میں آپ کے ساتھ یہ ہمبل ریکویسٹ کروں گا کہ لائیو اپنے ناظرین کو یہ دکھائیں کہ یہ فوٹیجز تھی جو یہ شیل تھے جو برسائے گئے. لگ بھگ 25,000 شیل کل فائر کیے گئے ہیں. مجھے بتائیں کہ یہ پاکستانی حکومت کی یہ اپنے لوگوں کے اوپر اس طرح ظلم کس طرح کر سکتی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کفار ہے نا، جو کفار تھے، جو صلیبی تھے، وہ بھی اس طرح کی غلیظ حرکت نہیں کر سکے. ان کے اندر بھی شاید تھوڑا سا خدا کا خوف ہوتا کہ وہ ہم لوگ اسی معاشرے کے لوگ ہیں، اسی ملک کے لوگ ہیں، آپ اپنے لوگوں کے ساتھ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ حکومت ہے. یہ یہاں پر صرف حکمرانی کرنے کے لیے آتے ہیں. اسلام آباد شہریوں کی آپ کہتے ہیں کہ جو گھروں میں بیٹھے تھے، اگر ان کے یہ حالات ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ باہر سے جو سڑکوں پہ ان کے کیا حالات ہوں گے. میں نے وہاں پر خواتین کو بے ہوش ہوتے ہوئے اور ان کو بدوائیں دیتے ہوئے دیکھا ہے. ایک ایسی کلیجہ چبانے والی عورت جو کل ہر تھوڑی دیر بعد پریس کانفرنس کرتی تھی، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس کو یہ کس حیثیت سے پریس کانفرنس کر رہی تھی؟ اس کی کیا ورک ہے؟ یہ کون سی الیکٹیبل ہے؟ اس نے کیا کیا ہوا ہے؟ اس پہ کارنامہ کیا ہے؟ یہ کس چیز کے اوپر لیڈر ہے؟ اس نے کیا کیا اس وقت زندگی میں؟ اور یہ شہباز شریف، یہ بھوت پالشیا، یہ بندہ
دیکھیں ان کا یہ زور چلتا تھا تو انہوں نے کل چلا لیا. آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہ اتنا اگر کل ہمارے دور کے اندر انہوں نے کتنے دھرنے کیے, کتنے لانگ مارچ کیے, وہ مولوی ڈیزل نے کتنے لانگ مارچ کیے. آپ بتائیں ہماری طرف سے ریاست کا اتنا ناجائز استعمال کبھی ہوا ہے تو مجھے وہ بھی نکال کے دکھائیں کہ ہم نے اس کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ ظاہر خان صاحب نے پہلا تو یہ تھا کہ خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم لانگ مارچ لے کے آئیں گے اور الیکشن کی ڈیٹ لے کے واپس آئیں گے, لیکن خان صاحب نے 6 دن کا پھر ٹائم حکومت کو دیا ہے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ لانگ مارچ, اس کے لیے مومنٹم قائم کرنا, کارکنوں میں انرجی, وہ سارا ایکسرسائز کر کے پھر دوبارہ سے یہ چیزیں ہوں گی تو کیا سمجھتے ہیں کہ فرق نہیں پڑے گا؟ گور صاحب تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی گورنمنٹ گئی ہے سول گورنمنٹ تو اس کے جانے کے اوپر مٹھائیاں نہیں بانٹی گئی. لوگ سنگل کال کے اوپر, ایک کال کے اوپر, خان کے ایک ویڈیو پیغام کے اوپر جس طرح باہر نکلتے ہیں نا اپنے خرچے پر, اپنے سورسز پر, وہ قیمے والے نان اور بریانی کی پلیٹوں پہ نہیں اور 1000 روپیہ فیس لے کر نہیں وہ باہر نکلتے. وہ لوگ جو ایک آدھے گھنٹے کے جو پاکستانی قوم جو 1-2 دن کے نوٹس کے اوپر اتنا بڑا لانگ مارچ کر سکتی ہے, وہ قوم, اس قوم کو آپ للکاریں گے, اس کو یہ کہیں گے کہ وہ 6 دن بعد, آپ 6 گھنٹے بعد کی بات کریں, 6 گھنٹے بعد کی. خان جب حکم کرے گا تو پاکستانی قوم 6 گھنٹے بعد سڑکوں کے اوپر ہوگی. ہم ہر وقت تیار بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے. یہ تاریخ گواہ ہے کہ جب آپ نے ظلم بڑھایا ہے اس صورت میں مومنٹم کبھی بھی نہیں ٹوٹا. قوم کا مرال بہت آئی ہے, وہ حقیقی ذاتی کی جنگ کے لیے ہمیشہ سے ان کے اپنے کپتان کے ساتھ چلیں گے, اور جس کی تازہ مثال آپ نے کل بھی دیکھ لی اور ان کے بھی مکروہ چہرے پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ انہوں نے جمہوریت میں ایک پرامن لوگوں پر, خواتین اور بچوں کے اوپر جو انہوں نے کل ظلم کیا وہ بھی انہوں نے آپ نے پوری قوم نے بھی دیکھا اور پوری دنیا نے بھی دیکھا. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ خان صاحب کا جو دعویٰ تھا کہ 20 سے 25 لاکھ لوگ آئیں گے, لیکن وہ لوگ نہیں آئے, پی ٹی آئی کو رسپانس نہیں دیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا سبب کوئی رکاوٹیں تھا, شیلنگ تھی, یا کیا تھا سبب اتنے لوگ جو سب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جب اشتر صاحب ان کا جو اٹارنی جنرل ہے جب وہ سپریم کورٹ کے اندر پیش ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے ان کو جگہ دی ہے, وہ تھوڑی جگہ اس لیے ہم ان کو اس متبادل جگہ آفر کر رہے ہیں, وہاں ان کے ساتھ تعداد بہت زیادہ ہے. تو اس وقت سپریم کورٹ کے جج نے یہ بات کہی کہ جی اگر ان کے آپ کا منسٹر تو کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ لوگ ہی بہت چھوڑ گئے ہیں, آپ مجھے بتائیں اتنے تھوڑے سے لوگوں کے اوپر آپ نے شیل فائر کیے, اتنے سے تھوڑے سے لوگوں کے لیے آپ نے آئین کے 245 کے تحت آپ نے فوج طلب کیا, اتنے تھوڑے سے لوگوں کے لیے کیا ریاست اتنی کمزور ہے کہ یہ تھوڑے سے لوگوں کے لیے فوج کو طلب کرے گی اور رینجرز کو لگائے گی اور اتنے سیدھے شیل فائر کرے گی اور ربڑ کی گولیاں مارے گی. مجھے یہ بتائیں یہ تھوڑے سے لوگوں کو ایک کھانے کا ایسا جو بھی حالت کرتا ہے, فوج کو لگانے کی کیا ضرورت تھی. یہ دیکھیں یہ ہارے ہوئے جو ہے نا, جب انسان ہار جاتا ہے نا, جب اس کے بعد دلیل ختم ہو جاتی ہے نا تو وہ ایسی ہی ہوتی ہے. اور نون لیگ ان کے اب لوگ ان کی کسی بات کو سیریس نہیں لیتے. آپ یہ دیکھیں وزیر داخلہ وزیر خارجہ کدھر ہے زرداری, کدھر ہے ان کے باقی اتحادی جن کو ساتھ بڑھا کے ان کی اتنی تو اوقات نہیں ہے کہ یہ اکیلے پریس کانفرنس کر سکیں. انہوں نے 11 جماعتی جو مکس جا رہا ہے حیدرآبادی وہ سارے انہوں نے اکٹھے کر کے پریس کانفرنس کر رہا ہے آپ کا انٹیریئر منسٹر جو کہ خود کرمنل ہے, جس کا کرمنل ریکارڈ ہے, جو قاتل ہے کئی لوگوں کا, تھانے ماڈل ٹاؤن کے قتلوں کا وہ ذمہ دار ہے. اس سے ہمیں تو خیر کی توقع پہلے بھی نہیں دی کہ یہ کام کرے گا. جس طرح یزید کے گورنر نے کردار ادا کیا تھا نا کوفے میں, یہ اس سے کام نہیں کر. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یزیدیت ہر دور میں رہی ہے اور حسین کے ماننے والے بھی ہر دور کے اندر موجود ہیں. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ ایک تنقید یہ بھی سامنے آ رہی ہے حکومت کی جانب سے کہ خان صاحب تو سسٹم کی بات کرتا ہے, میرٹ کی بات کرتا ہے, لیکن خالصتاً نجی کام اور سیاسی معاملے میں ہیلی کاپٹر استعمال کیا خان صاحب نے. کسی کے باپ کے پیسے کا تو استعمال نہیں کیا, ہیلی کاپٹر استعمال کیا خان نے. ایک بات آپ کو بتاؤں, خان ان چیزوں سے یہ جو جس چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ یہ خان کو جوڑتے ہیں نا, خان کا اسٹینڈرڈ ان چیزوں سے بہت اوپر ہے. خان کے بارے بات آپ وہ کیا کریں گے خان کی دنیا کے اندر کیا شخصیت ہے. یہ ہیلی کاپٹر, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, یہ ان کو اصل میں دیکھیں نا یہ مکھیاں ہیں, گندی مکھیاں ہماری سیاست کے اندر. خان کے اوپوننٹ جو ہیں اس میں گندی مکھیوں کی طرح ہیں, یہ سارا صاف جسم چھوڑ کے ہمیشہ زخم کے اوپر جا کے بیٹھیں گے. یہ خان کے ساتھ کیسی, یہ باتیں خان کے لیول کی نہیں ہے, نہ یہ کوشچن خان کے لیول کے ہیں. خان کے والے سے آپ یہ بات کریں کہ انڈیا نے اسی روس سے سستا تیل لے کر اپنی قوم کو ایک بینیفٹ دیا, اس نے سستا کر دیا. یہی ڈیل ہم کرنے کے لیے جا رہے تھے جو انہوں نے نہیں ہونے دی. انہوں نے ان کے سہولت کاروں نے وہ ڈیل نہیں ہونے دی. آپ اس لیول کی بات کریں, خان کا ویژن یہاں سے دیکھیں, ہیلی کاپٹر پہ آ گیا, پراڈو پہ آ گیا, جہاز پہ آ گیا. خان ان چیزوں سے باہر نکل چکا ہوا ہے. خان اگر ایک خاشہ بھی پہن لینا
تو وہ بھی ایک اسٹیٹس ہے. خان کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ بہت اوپر جا چکا ہے ان چیزوں سے. ٹھیک ہے شیخ انیس صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین ہتے وٹھوں تھا مختصر بریک بعد حاضر تھینداسوں. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ہن وقت اسان کے جوائن کیو ہے سینئر صحافی طیب بلوچ جو سپریم کورٹ جی بیٹ کور کندو ہے. ऐं सुप्रीम कोर्ट में जेको ही PTI जी लॉन्ग मार्च जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ पिटीशन्सूं ऐं उन्हनि खे तैयब बलोच साहब कवर कयो आहे. साणुसि उन मुतलिक़ ॻाल्हाईंदासूं. अस्सलाम वालेकुम तैयब साहब. वालेकुम सलाम. तैयब साहब ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन थी PTI की लॉन्ग मार्च के हवाले से कारकुनान को गिरफ्तार न किया जाए और वो जो बैरियर्स थे वो हटाए जाएं, तो इस हवाले से कोर्ट में क्या माहौल रहा, जजेस साहबान के क्या रिमार्क्स थे और जजेस साहबान ने जो आर्डर दिया उस पर PTI ने अमल भी नहीं किया? जी थैंक यू गौहर. मैं आपको बताता चलूं, जैसे आपने कहा कि गुज़िश्ता रोज जो है सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने, जिसकी सरबराही जस्टिस इजाजत अहसन कर रहे थे, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर समाअत की. और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो दरख्वास्त थी वो ये थी कि तहरीक इंसाफ को जलसे की जो है वो इजाजत दी जाए, इसके साथ साथ रास्तों की बंदिश खोली जाए और जगह का तयन भी जो है वो किया जाए और गिरफ्तार कारकुन को जो है रिहा किया जाए. तो यूँ दरखास्त पर कल जो है वो समाअत हुई और आप भी सुप्रीम कोर्ट कवर करते रहे हैं. लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की अदालती तारीख के अंदर कल ये वहद केस था जिसमें एक ही दिन में 4 मरतबा वो दरखास्त यानी कि जो समाअत थी उसको मुलतवी किया गया. और वजह ये थी कि बार बार सुप्रीम कोर्ट के उस 3 रुकनी बेंच की जानिब से ये कहता रहा कि दोनों फ्रीकैन जो है वो अपने अपने जो सियासी कैदीन है उनसे जो है वो मालूमात लेकर अदालत को बताएं. और यूं कल अदालत का जो हमें माहौल नजर आया कि वो अदालत कम और एक सालसी का रोल जो है वो हमें ज्यादा नजर आया. अदालत की कोशिश थी कि जो सियासी टेम्परेचर हाई हो चुका है उसको मिनिमाइज किया जाए. और इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कल आर्डर भी दिया और अटॉर्नी जनरल ने जो है अगरचे मुखालफत की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है वाज़ेह तौर के ऊपर ये हुक्म दिया कि जितने तरीके इंसाफ के कारकुनों को जो है या कैदीन को गिरफ्तार किया गया, अगर उनके खिलाफ कोई FIR नहीं है, कोई चार्ज नहीं है तो उनको रिहा किया जाए. दूसरा हुक्म ये था कि जो रास्ते की बंदिश है वो रास्तों की बंदिश जो है वो खत्म की जाए. और फिर उसके बाद ये भी हुक्म दिया गया था कि जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम है, 10 रुकनी मुज़ाकराती टीम हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई थी और PTI की 4 रुकनी जो है वो कमेटी थी. उन्होंने कहा ये मिल बैठकर किसी न्यूट्रल वेन्यू पर जो है वो मुज़ाकरात करें. और तो यूं चीफ कमिश्नर ऑफिस इस्लामाबाद को जो है वो का वैल्यू का तयन किया गया और रात का 10 बजे का हुक्म था कि आपने वहाँ पे मिल बैठ के मुज़ाकरात करने और कोई दरमियानी रास्ता निकालना है. और इसके साथ साथ एक और सबसे बड़ा हुक्म ये दिया गया था कि PTI को जो है वो G9 और H9 के दरमियान जो एक ग्राउंड है जहाँ पे आपने देखा कि गुज़िश्ता सिनेरियो के अंदर या गुज़िश्ता दौर में JUIFA ने धरना या जलसा किया था कि वही जगह अलाट की जाए. इस पर अटॉर्नी जनरल ने एतराज उठाया था. सुप्रीम कोर्ट ने खुद तरीके इंसाफ को वो जगह अलाट की और उनको पाबंद बनाया कि आपने रोड ब्लॉक नहीं करने और सारा जो पंडाल था कि उसमें आपने G9 और H9 का जो मज़कूरा ग्राउंड है वहां तक अपने आप को लिमिटेड रखना है और कोई जलाओ घेराव या किसी जो सरकारी या निजी इमलाक है उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा. और ये अंडरटेकिंग बाकायदा तरीके इंसाफ के वकील बाबर अवान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को दी गई और कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अब जो हमें H9 और G9 के दरमियान ग्राउंड अलाट कर दिया है या जगह का तयन कर दिया है तो हम अपने धरने को और जलसे को वहां तक महदूद रखेंगे. अच्छा तैयब ये बताएं कि अगर अंडरटेकिंग भी PTI के वकील बाबर एवान साहब ने दी, बाबर एवान साहब ने ये भी फरमाया था कि कमेटी हमने तश्कील दी है, मेरे सरबराही में कमेटी होगी, तो फिर कोर्ट के आर्डर पे अमल क्यों नहीं करवा सके?
جی بالکل، میں آپ کو بتاؤں کہ جب سپریم کورٹ نے حکم دے دیا راستے ختم کرنے کا اور کہا کہ آپ نے معاملات کو بھی منیمائز کرنا ہے، تو پہلی بات بتاؤں کہ جو کمیٹی دونوں اطراف سے بنی ہوئی تھی، کمشنر آفس میں جن کے ڈیراغ ہونے تھے، اب اس میں یہ ہوا کہ راستوں کی بندش کی وجہ سے حکومتی کمیٹی 15-20 منٹ لیٹ پہنچی، لیکن حکومتی کمیٹی جب پہنچی تو اس سے پہلے طریقے انصاف کے لوگ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، تو یوں وہ مذاکرات تو نہ ہو سکے۔ اور دوسری میں آپ کو نظر بتاتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کو جگہ کا تعین کر دیا گیا تھا سپریم کورٹ نے، پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کے اس حکم کا جو ہے وہ پالن نہیں کیا، جو انڈرسٹینڈنگ بابر اعوان کی جانب سے سپریم کورٹ میں سبمٹ کرائی گئی تھی، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں آج کا مطلب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ رات گئے جب اسلام آباد کے اندر یہ ایک معاملات جو ہے وہ مخدوش حالت کی طرف چلے گئے اور اسلام آباد میں جلاؤ گراؤ تو ہم نے دیکھا جس طریقے سے درختوں کو جلایا گیا، تو رات کو ہی حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ سے یہ استدعا کی گئی کہ چونکہ حکومت نے ہمیں راستوں کی بندش ختم کرنے کا کہا تھا، سپریم کورٹ نے کہا تھا، سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر ان لوگوں کو اسلام آباد میں داخل ہونے کی اجازت ملی ہے، لیکن سپریم کورٹ نے جس جگہ کا تعین کیا اب یہ لوگ وہاں پر بیٹھنے کی بجائے ڈی چوک کی طرف آ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے سپریم کورٹ سے رات کو یہ استدعا کر دی گئی تھی کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے اپنے فیصلے پر امپلیمنٹیشن کو یقینی بنائے، لیکن رات کو سپریم کورٹ جو ہے اس نے کارروائی کرنے کی بجائے آج دن کو 11:30 بجے پھر 5 رکنی بینچ تشکیل دیا حکومت کی اس درخواست کے اوپر، اور اس حوالے سے اٹارنی جنرل نے بھی ایک اضافی جو ہے وہ ایک نوٹ سپریم کورٹ میں سبمٹ کرایا تھا، اور اس میں یہ استدعا کی گئی تھی کہ سپریم کورٹ نے جب جگہ کا تعین کر دیا تھا تو اس کے باوجود عمران خان اور تحریک انصاف کی جانب سے اس جگہ پر جلسہ کرنے کی بجائے ڈی چوک کی طرف مارچ کیا گیا، تو سپریم کورٹ اب اپنے فیصلے پر عمل نہ کرنے کی بداعش میں تحریک انصاف کے خلاف کارروائی کی اجازت دے یا خود توہین عدالت کی کارروائی کرے۔ تو اس معاملے کے اوپر آج پھر سماعت ہوئی اور سپریم کورٹ کا 5 کی لارجر بینچ بیٹھا، جس میں 3 جج وہی تھے جنہوں نے گزشتہ روز سماعت کی تھی، 2 جج یعنی چیف جسٹس اور جسٹس یحییٰ فریدی کا اضافہ ہوا۔ تو آج پھر اس معاملے پر سماعت ہوئی اور دوران سماعت ہم نے دیکھا کہ اٹارنی جنرل نے عمران خان کے بیان کی جو ہے وہ ویڈیو کلپ بھی پیش کیا، جس میں عمران خان یہ فرما رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر راستے جو ہے وہ کھل چکے ہیں، راستوں کی بندش ختم ہو چکی ہے، لہذا اب ہمارا پڑاؤ جو ہے وہ G9 یا H9 کے گراؤنڈ کی بجائے ڈی چوک کی طرف ہوگا، اور انہوں نے تمام اپنے ورکرز کو جو ہے یہ ہدایت کی کہ وہ ڈی چوک کی طرف پہنچے۔ تو یہ کلپ جو ہے وہ دکھایا گیا اور اٹارنی جنرل نے یہ استدعا کی کہ آپ عدالت خود اس کلپ کو بھی دیکھ لیں کہ کس طریقے سے عمران خان نے سیم عدالتی فیصلے کی خلاف ورزی کی، اور اسی وجہ سے اس نے عدالت سے استدعا بھی کی کہ ان کے خلاف جو ہے وہ قانون کے مطابق کارروائی کی جائے یا توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ چلائی جائے۔ طیب یہ بتائیں کہ اٹارنی جنرل صاحب نے ویڈیو کلپ عمران خان صاحب کی بھی بتائی، وہ سارا بیانیہ اپنا پیش کیا، تو اس کے بعد ریمارکس کیا تھے ججز صاحبان کے؟ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ ججز کے جو ریمارکس تھے وہ ریمارکس یہ تھے کہ اب معاشرے کے اندر جو سیاسی تقسیم ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے، ٹیمپریچر بہت ہائی ہو چکا ہے، تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کوئی ایسا آرڈر دیں جس سے مسائل جو ہیں وہ مزید جو ہے وہ بگڑ جائے، اس وجہ سے ہمیں تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا حکومت کی رسپانسبلٹی، حکومت کا اختیار ہے، حکومت اپنی تمام مسائل کو بروتار لائے اور اپنی اتھارٹی کا جو ہے اس کو جو ہے وہ نافذ کرے، اور سپریم کورٹ کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی حکم نامہ جاری کرنے کی بجائے یا پھر جو ہے عمران خان کے خلاف کارروائی کرنے کی بجائے سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ایک یعنی کہ اس طرف جانے کی بجائے ہم نے یہ دیکھا کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ صرف سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کو بھی نہیں سنا، صرف اٹارنی جنرل نے اپنے دلائل دیے، اور اٹارنی جنرل کے ابھی اپنی بات کمپلیٹ ہی کر رہے تھے، ججز صرف یہ کہہ کر اٹھ کر چلے گئے کہ ہم اس حوالے سے مناسب جو گائیڈ لائنز دیں گے، یعنی کہ آرڈر بھی نہیں گائیڈ لائنز دیں گے، اور یوں حکومت کی جو درخواست تھی تحریک انصاف کے جو انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا عدالتی فیصلے پر، اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جو درخواست تھی اس کو عدالت نے جو ڈسپوز آف کر دیا تھا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ ملک کی بہتری اور ملک کے مفاد کے لیے جو ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اب اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ کوئی فیصلہ دیتی ہے تو وہ پھر ایک مثال بن جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ آئے ہوئے تھے
तहरीक इंसाफ के वो गरीब लोग हैं, अब उनके खिलाफ हम क्या फैसला दें। और उन्होंने कहा कि उनका अपना जाती तो कोई एजेंडा नहीं था, वो अपने कैद के कहने के ऊपर आए हुए थे। तो इसी पर अटॉर्नी जनरल ने कहा था अगर कैद के आप कहने के ऊपर आए थे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने जब उनके कैद को एक गाइडलाइन दे दी थी, जब आपने उनको जगह का तयन करके दे दिया था, फिर उन्होंने अपने आप को वहां तक मौजूद क्यों नहीं रखा। आप इस सवाल से कार्रवाई करें। तमाम चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर जरूरी होगा तो हम कोई मुनासिब हुक्म जारी करेंगे, लेकिन अभी हम जो है कोई हुक्म जारी नहीं कर रहे। उन्होंने ये भी वजाहत की कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजेस का जो है वो कोई जाती या सियासी एजेंडा नहीं है, हम सिर्फ आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए बैठे हैं। तब उन्होंने कहा कि जमहूरियत को मजबूत होना चाहिए, पार्लियामानी निज़ाम में ही इस मुल्क की बका है। और जो ये बातें करके जो है वो बेंच की जानिब से जो दरखास्त थी हुकूमत की, उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, निपटा दिया गया। और बेंच का सिर्फ यही कहना था कि हम इस सवाल से मुनासिब जो है वो गाइडलाइंस देंगे। और यूँ कहकर लार्जर बेंच जो है वो उठकर चला गया और लोग हैरान और शिद्दत थे ये कैसे हो गया कि सिर्फ उन्होंने अटॉर्नी जनरल को सुना जबकि दूसरे पीटीआई का भी मौक़िफ़ नहीं सुना, और ये किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है वो उठकर चला गया। लेकिन अंदर की सूरत हाल यही थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कतरा रही थी कि वो किसी किस्म का कोई ऐसा जो है वो फैसला ना दिया जाए कि जिसके असरात जो है वो फिर खतरनाक, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई फैसला आता है तो फिर तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है चलो ठीक है। तैयब आपका कहना है कि पीटीआई के जो वकला है या कारकुन है उनका ये कहना था। बहुत शुक्रिया तैयब बलोच, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन ही शो तव्हां ॾिठो ईंदड़ राजधानी टाइम में के नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गौहर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।